अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टाइम पल्स विद मुबशर अनवार के साथ आपका होस्ट हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी उफक हमा वक्त किसी न किसी मद्दोजर का शिकार रहता है। पाकिस्तानी तारीख में कम ही देखा गया है कि सियासी मैदान को सुकून रहा हो और हुकूमत वक्त कोई भी अपनी मुद्दत सुकून के साथ मुकम्मल कर सकी हो। आज़ादी के फौरन बाद ही इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में इक़्तिदार की रस्साकशी ने वो मनासिर दिखाए कि दुनिया वक्ता हैरत में डूब गई कि यही वो कौम थी जो चंद साल पहले कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में अपने वक्त की दो मक्कार तरीन कौमों से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुई थी। आज इस कौम का क्या हाल है और किस तरह असूल इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। क्या आज़ादी के सफ़र में शामिल होने वाले हकीकतन आज़ादी से ज़्यादा हसूल इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद थे? नाज़रीन, वक्त ने करवट बदली और हसूल इक़्तिदार के ये ख्वाहिशमंद हसूल इक़्तिदार की ये ख्वाहिश सिविलियन से जर्नैलों तक जा पहुंची। इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा रहे, ये भी सारी दुनिया जानती है कि जब सियासी मामलात सियासत की बजाय डंडे के जोर पर तय हुए तो फिर ऐसा होना एक कुदरती अमर था। खैर, बाद अज़ां सियासी कारखाना ही मुक़्तदरा को मुंतकिल हो गया। हर इंतहा पर सवाल उठने शुरू हो गए और हर सियासतदान को तुफैली का लक़ब मिलना शुरू हो गया। नाज़रीन, ये सब तो तारीख का हिस्सा हो चुका, मगर जो सूरत हाल इस दहाई में, मौजूदा दहाई में सियासत की हुई है, वो मुल्की सलामती के लिए इंतहाई ख़तरनाक रुझानात लिए हुए है। 2014 में हुकूमत वक्त ने धांधली के खिलाफ तवील तरीन धरना सियासत की बुनियाद रखी तो आज खुद उसी मकफात अमल का शिकार होने जा रही है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के इस हुकूमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इसके खिलाफ धरना देने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मौलाना के इस धरने में ऐसे कौन से अवामिल या मुहर्रकात हैं जिन्होंने मौलाना को इस आखिरी कदम पर उकसाया है? हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि पाकिस्तान में सियासी धरनों की तारीख कितनी पुरानी है, नीज़ क्या ये धरनों का सियासी कल्चर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है या दीगर ममालिक में भी धरने दिए जाते रहे हैं सियासत के हवाले से? देखिए, बात थोड़ी लंबी होगी। पाकिस्तान में सियासी धरने जो है, इसका आगाज़ जो है पाकिस्तान बनने के कुछ ही बाद शुरू हो गया था और पहली दफ़ा जो धरना हुआ वो 1958 में जनाब क्यूम खान ने सिकंदर मिर्ज़ा को हटाने के लिए जो पहली दफ़ा धरना का इस्तेमाल किया पाकिस्तान की तारीख में, वो हुआ। उसके बाद धरने के हवाले से जिस सियासी शख्सियत ने बड़ा नाम कमाया वो काजी हुसैन अहमद थे, जमात इस्लामी के रहनुमा। और धरना की सियासत में धरने को काजी हुसैन अहमद साहब ने फ़रोग़ दिया, इंट्रोड्यूस करवाया, नए रंग से नए वलवले के साथ वो लेके आए। और उसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना हुआ, तकरीबन 4 महीने इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने दो धरना दिया जो कि 14 अगस्त से शुरू हुआ और 17 दिसंबर 2014 तक वो चला जी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा धरना हुआ। और उसके बाद अभी ये धरना की काल है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, ये लेटेस्ट एपिसोड अब आने वाला है धरनों की सियासत पाकिस्तान में। सही। अब आपने ये कहा कि ये धरने सिर्फ पाकिस्तान में होते हैं या और भी दुनिया में होते हैं। धरना की जो हिस्ट्री है बेसिकली ये स्टार्ट हुई है लेबर यूनियन से। लेबर यूनियन जो है वो अपने मुतालबा मनाने के लिए फैक्ट्रीज के अंदर सिट इन कर दिया करती थी, इस नीयत से कि जो एम्प्लॉयर है वो अपना काम ना कर पाए और मशीनरी को रिमूव ना कर सके। ये था धरने का आगाज, और जो कि 1906 में पहली दफ़ा इंडस्ट्रियल सेटिंग में जो है वो धरना दिया गया। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा पॉपुलर आर्टिकल लिखा गया जो कि था ऐसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस, ऐसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस बाय हेनरी डेविड में एक आर्टिकल लिखा। वो बड़ा पॉपुलर हुआ और उससे बहुत सारे सियासतदानों ने रहनुमाई ली और बहुत सारे ममालिक में फिर धरना की सियासत हुई।
بہت بڑا واقعہ جو دھرنا کے ساتھ منسوب ہے وہ ہے مارٹن لوتھر کنگ. مارٹن لوتھر کنگ کو مارا جانا اور اس کے دھرنے کا جو سٹارٹ ہے وہ کچھ چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک ریسٹورنٹ جی پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے. تو ایک ریسٹورنٹ میں 4 بلیک، یہ بات ہے 1960 کی، 4 بلیک لوگ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایریا جو ہے بلیک کے لیے نہیں ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے ان کو اٹھا دیا. اس کے ریئیکشن میں ان 4 لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ہر روز اس ریسٹورنٹ میں آیا کریں گے اور یہاں بیٹھا کریں گے اس امتیازی سلوک کے خلاف. اس امتیازی سلوک کے خلاف. وہ تحریک بڑھتے 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 اتنا بڑھ گئی کہ ایک بہت میسو لیول پہ ایک ڈس اوبیڈینس اور رائٹس اور ہنگامے شروع ہو گئے. اور ایک سٹیج پہ آ کے پھر مارٹن لوتھر کنگ کو اس میں قیادت کرنا پڑی اس ساری موومنٹ کی. اور اسی پروسیس کے اندر مارٹن لوتھر کنگ کو گولی مار دی گئی اور وہ موومنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہوئی. تو وہاں سے جو امریکن ہسٹری میں لوگ کہتے ہیں اور ورلڈ میں جو ایکویلٹی آن دا بیسس آف ریس، اس کا جو سٹارٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوا. صحیح. اور یہ دھرنا کی سیاست تھی کہ وہ 4 لوگوں نے ریسٹورنٹ پہ دھرنا شروع کیا، پھر اور بے شمار ریسٹورنٹ پہ لوگوں نے جا کے دھرنا دینے شروع کر دیے کہ ہم بھی ان کی حمایت میں، ان کی کی حمایت میں اور اس کاز کی سپورٹ میں کہ انیکویلٹی ریسزم جو ہے وہ نہیں ہو رہی. جی بالکل صحیح. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ اگر ہم اس کی تاریخ تو آپ نے بتا دی اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ 2014 میں موجودہ حکومت نے بھی دھرنا دیا تھا اور تاریخ کا طویل ترین دھرنا دیا اور بڑا پاپولر بھی ہوا. اس کی اہمیت اپنی جگہ پر تھی جو بھی تھی. ہم اس ایپیسوڈ میں جائے بغیر ہم آج کی صورتحال میں یہ دیکھنا چاہیں گے، بلکہ ناظرین بھی یہ سننا چاہیں گے کہ مولانا کے سیاسی دھرنے کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دھرنا. دیکھیں جی، دھرنا کوئی بھی ہو وہ سیاسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور مولانا چونکہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں اور مذہبی جماعتوں کے جو کارکن ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ جذباتی ہوا کرتے ہیں اور زیادہ اگریسو ہوتے ہیں اپنے کاز کے لیے. تو مولانا کا دھرنا اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ مولانا کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے فالوور کو تحریک دے کے اکٹھے کر کے لا سکیں، پاور شو کر سکیں اور اسلام آباد میں آ کے لائف کو سسپینڈ کر سکیں. یہ ایبلٹی ہے ان میں، اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دھرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سیاسی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ لیکن سیاسی اعتبار سے اگر آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے تو ایکسٹریم تو یہ ہے کہ مولانا کا جو یہ دھرنا ہے یہ شاید پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کر دے اور گورنمنٹ چینج ہو جائے. یہ تو ایکسٹریم شکل ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں بھی ہو تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ضرور ہوگی کہ آپ صرف اکیلے حکومت نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک پیپل آن بورڈ، یو ہیو ٹو ٹیک اپوزیشن پارٹی ٹو کانفیڈنس، اور ریلیشن شپ بنا کے آپ کو رکھنا پڑیں گے تاکہ اس طرح کی موومنٹ جو دوبارہ نہ ہو. تو منیمم اس کا میسج یہ ہوگا کہ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم اینڈ بی فرینڈلی ود ادر پولیٹیکل پارٹیز، اور میکسیمم یہ ہے کہ گورنمنٹ تبدیل ہو جائے. تو سیاسی امپیکٹ جو ہے وہ یہ دونوں پاسبلٹی کے درمیان کہیں ہو. ممکن ہے ایسا؟ بظاہر ممکن نہیں ہے. میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ حکومت تبدیل کرنے کی پوزیشن میں وہ مولانا نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اپنے اس تجربے کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو ان کے خلاف ہوا اور ان کو روکا گیا مختلف موقعوں پہ، اس کو یوز کرتے ہوئے یہی گورنمنٹ کسی دھرنے کی جو موو ہے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ بہت بڑی عوامی سپورٹ اس وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہوئی یونائٹڈ نیشنز میں، اس کی ابھی تک جو گونج ہے وہ چل رہی ہے اور اس کی باقی ہے. ایک بڑا اچھا جو امپریشن عرض کیا اس کے اثرات بھی ہیں. ان اثرات کی وجہ سے جو ایک تصور بنا کہ عمران خان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی لفظ نہیں بولے دینے جانے کے قائل ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ ناموس رسالت کے بڑے سپورٹر ہیں، اور عمران خان از اے گڈ مسلم اور مسلم کاز کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک امپریشن جو عمران خان نے ارن کیا ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اسپیچ،
وہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے عمران خان کا تصور یہ تھا کہ لبرل سیکولر پرسن، لیکن بہت سارے ریلیجس گروپ جو ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑی ووکل سپیچز کرتے نظر آتے ہیں، جو کہ میرے لیے حیرانگی کی باعث تھا کہ عمران خان ورسز ریلیجس پارٹی اگر ہو تو مذہبی طبقہ جو ہے اس میں سے بہت سارے لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہوں. دس از ویری ان یوزل. نہیں، یہ پاسبل تھا بھی، کیونکہ حکومت جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ حکومت چلانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں. ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ حکومت چلانے کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ جتنی مرضی پاپولر گورنمنٹ ہو، جب تک ریلیجیس ایلیمنٹس کو ساتھ نہیں ملاتی بلکہ تمام شعبہ زندگی کے افراد ان کے ساتھ نہیں ملتے تو وہ حکومت کامیاب نہیں ہوتی. پاکستان میں مسائل کا شکار رہتی ہے، وہ مسائل کا شکار رہتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ مسلسل رہتے ہیں. یا آگے اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ جس طرح یہ آپ نے بھی بات کی کہ حکومت کس طرح سے ڈیل کرے گی ڈائریکٹ ود، وہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو بھی. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا کی سولو فلائٹ ہے، دیگر اپوزیشن جماعتیں ان کے ساتھ ہیں، یا اگر ساتھ ہیں تو کس حد تک اور کیوں کر؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پری ڈومیننٹلی یہ مولانا کی سولو فلائٹ ہے. دوسری پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ سپورٹو نہیں ہیں اس وقت، اور اس کی ایک وجہ تو یہ رہی کہ ان پارٹیز کا موقف پچھلے دھرنے کے دوران یہ رہا کہ دھرنا سیاست جو ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے، جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہے. تو اس پہ سٹینڈ کرنا ایک تو یہ وجہ بھی ہے، اور دوسرا شاید ان کو بہت ریشنل مولانا کے کاز میں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ ایک پولیٹیکل موو چل رہی ہے، ویکیوم نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی اس وقت عمران خان کے جو سسٹم ہیں ان سے نالا ہیں. تو اس میں ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے تھوڑی تھوڑی سپورٹ وہ لفظی حد تک کر رہے ہیں، لیکن اپنے کارکنان کو انہوں نے بہت متحرک نہیں کیا ان سپورٹ آف مولاناز کال اینڈ ان سپورٹ آف دس دھرنا. اس میں میرا ذاتی خیال ہے، بلکہ عموماً یہ رائے بھی یہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی دیکھ کر بڑا مطلب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے کہ آیا اس کے الٹیمیٹ نٹ شیل کیا نکلے گا. وہ اس میں بات کرتے ہیں بعد میں. اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ صرف اس حد تک کہ نہ تو مولانا اکیلے سارا کیک لے جائیں، ہاں پورا کریڈٹ نہ لے جائیں، اور ہمیں بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے، ہمارا حصہ اس میں کنسرن اس میں رہنا چاہیے. جہاں تک بات ہے نا، آپ بہت اچھا بہتر جانتے ہیں، بہت عرصے سے آپ سے اس میں صحافت میں. پیپلز پارٹی بڑی پرنسپل پالیٹکس کی ہے پیپلز پارٹی نے ابھی تک، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی دو چیزوں کی وجہ سے اس طرح کے دھرنے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتی. ایک کہ وہ اس طرح کی ایجیٹیٹو پالیٹکس کے سپورٹر نہیں ہے، نہ انہوں نے پہلے ماضی میں کیا، ان کے اگینسٹ ہوئی ہے لانگ مارچز کی ہیں پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس طرح کی ایجیٹیٹو پالیٹکس نہیں کی جس میں گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی کوشش کی. جی ٹاپل ہوئی بھی نہیں گورنمنٹ ویسے آج تک کبھی بھی. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ مذہب کا کارڈ جو ہے وہ سیاست میں استعمال ہو. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان کا بڑا اسٹرانگ موقف ہے، اس لیے وہ اس کی بہت سپورٹ میں نہیں ہے. ہاؤیور جو اس وقت لیگل سسٹم چل رہا ہے جہاں پہ ان کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں ہے یا مقدمات بھگت رہی ہے، اس کا ریئیکشن بھی ہے. تو وہ بھی عمران خان کو فری ہینڈ نہیں دینا چاہتے، پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنا حصہ بارگین پوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں. بارگین شپ کے بہت سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن ڈسٹینس سے رہتے ہوئے اس پولیٹیکل سین سے اپنے آپ کو آؤٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہاؤ ایور جہاں تک آپ نے بات کی مسلم لیگ کی، مسلم لیگ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کے اندر دو ایلیمنٹ ہیں جو ایک ایجیٹیٹو پالیٹکس کے سپورٹ میں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف نے اسلام آباد سے لاہور کا ٹریول کیا تو ایک طبقہ تھا جو اس کی سپورٹ میں نہیں تھا، ایک نہیں تھا، جبکہ ایک تھا. تو اس وقت بھی وہی ہے، ایک گروپ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ایک تو اس طرح سے پارٹی میں ڈویژن ہے وہاں پہ بھی. جی وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا نا کہ کیوں کر رہیں گے اور کس حد تک. اس کی ریزن یہی ہے کہ کوئی بھی واک اوور نہیں دینا چاہ رہا مولانا صاحب کو جو کرنٹ سینیریو ہے. جی ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور ہمارے سیاست میں ملک کے اندر ایک چیز بڑی رائج ہے اور یہ ایک طے شدہ امر سمجھا جاتا ہے کہ جی ہر موو کے پیچھے
کہیں نہ کہیں مقتدرہ رہتی ہے، محکمہ زراعت. محکمہ زراعت کہہ لیں. پاکستان کا کوئی بھی منظرنامہ، سیاسی منظرنامہ محکمہ زراعت کی شید بات کے بغیر دیکھنے میں نہیں آیا. اس دھرنے کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقتدرہ یا محکمہ زراعت کہیں موجود ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ دس از ایکسکلوسولی ایز اے ریزلٹ آف مولاناز ڈیسپریشن، کہ مولانا کی پارٹی اور مولانا خود اقتدار سے باہر ہیں، سیاسی منظرنامہ سے باہر ہیں. جی. اس ڈیسپریشن میں مولانا اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہمیں میدان میں آنا چاہیے اور اپنا شو آف کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اس پہ پیچھے کوئی اور گروپ نہیں ہے، کوئی اور پاور پریشر گروپ نہیں ہے. ہاؤ ایور جو ہمارے کانسپریٹری تھیورسٹ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کانسپریسی تلاش کی جائے کہ اس کے پیچھے. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو ہے نہیں ہے. مطلب اس میں ایسی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مقتدرہ یا محکمہ زراعت اس سارے سین کے پیچھے نہیں ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے. اللہ کرے، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ نہ ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک ذکر کیا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس دھرنے سے نپٹنے کے لیے اپنے معاملات، اپنا کوئی طریقہ کار وضع کرے گی. اس کے علامات بھی نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. دیکھا بھی گیا ہے کہ راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور بیسیکلی جو کام مولانا کرنا چاہ رہے تھے وہ حکومت خود کرنے جا رہی ہے، خود ہی کر رہی ہے. اور اس کا ایک نقصان بھی ہوگا کہ کل کو مولانا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو لاک ڈاؤن کر دیا تھا، گورنمنٹ کے خرچے پر کر دیا تھا. بہرحال آپ کا کیا خیال ہے کہ اس احتجاج میں طاقت استعمال ہو سکتی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، اور اس میں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لیکن جی آپ کیا استعمال کیا جانا چاہیے؟ دھرنا یا ایجیٹیشن ہو وہ کسی بھی کنٹری کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ایٹ لارج. میں اگر مجھے پوچھا جائے تو میرے ذاتی خیال میں یہ کوئی بہت وائز موو نہیں ہے ایٹ اے پارٹ آف مولانا، بیکاز کچھ سکسیس کے چانسز بہت ہو رہے ہیں اس میں. اور لاس جو ہے وہ بہت بڑا ہے. لاس کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ دھرنا ناکام ہوتا ہے تو ایک تو مذہبی پارٹیوں کے لیے دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر ڈیفیٹ ہو گئی عمران خان کے ہاتھوں، اور عمران ول بیکم مور پاورفل ان فیوچر. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مولانا ان اے وے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہی ول بیکم مور پاورفل ایز اے ریسپانس ٹو فیلور آف دس دھرنا اگر ہوتا ہے تو. اچھا، اب آپ کا یہ خیال ہے کہ دھرنے کے فیلور کے کتنے چانسز ہیں؟ مجھے لگتا ہے اس کے زیادہ چانسز ہیں. دا ریزن بیہائنڈ اس کے کچھ تو ان کے پاس اتنی پاور ہے نہیں جو اتنی بڑی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے چاہیے. ان کو اسٹریٹ پاور اتنی نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا، آپ اس کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ایک تو بہت سارے مذہبی حلقے جو ہیں وہ جیسے تبلیغی جماعت والوں نے ان کے خلاف، اہل حدیث والے وہ بھی اس دھرنے کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور مدارس کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کراچی سے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ مدارس کے بچوں کو اس میں نہ لے کے آئیں. تو بہت سارے لوگ اس کی سپورٹ میں نہیں ہیں. تو ایک تو اس کی وجہ سے بھی یہ دھرنا کی چانسز نہیں ہے. دوسرا یہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ اس میں بھی کرے گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ 1-2 دن پہلے کوئی نیگوشیشن ہو جائے گی، کوئی ڈیل ہو جائے گی. اور ڈیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ایک پاورفل شخصیت کو ہٹا دیا جائے جسٹ ٹو شو کہ بھئی وی ون. اور ڈیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو کسی ایک خاص ڈیزیگنیٹڈ ایریا میں آنے دیا جائے، وہاں پہ وہ جلسہ کر لیں اور جلسہ کر کے وہ چلے جائیں تاکہ ان کو بھی سکسیس مل جائے اور آپ کا نقصان بھی نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کوئی اس طرح سے سچویشن بنے گی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، کسی حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور ہماری جو ماضی کی روایات رہی ہیں، جو ہمارا ماضی رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو حاکم وقت جو ہے وہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ رونق آ جاتی ہے. بہرحال یہ اس دھرنے سے موجودہ حکومت کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، نقصانات ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کنسنٹریشن یا ڈائیورٹ ہوئی ہے. گورنمنٹ جو بھی کام کرنا چاہ رہی ہوگی یا کر رہی ہوگی اس سے ہٹ کے اب اس دھرنے کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا پڑ گیا ہوگا. دھرنے کے اوپر ایکسپینسز بھی ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بات کی کہ مسلم لیگ کے اندر 2 گروپ ہیں، ایک یہ چاہتا ہے یہ کہتے ہیں. اس طرح ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی 2 گروپ بن جائیں. ایک کہے کہ طاقت کو روکا جائے اور ایک کہے کہ نہیں ان کو کرنے دیا جائے.
اور سپلٹ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہو سکتی ہے اس کی حکمت عملی کے تناظر میں، تو یہ بھی نقصان ہوا گورنمنٹ کا. تو گورنمنٹ کو، اور تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک بڑا شاک ضرور لگے گا کہ بہت ارلی سٹیج کے اوپر ہی پاورفل ایک گروپ اٹھ کے آتا ہے اور گورنمنٹ کو ہلاتا ہے. may not be they will be successful but they will be able to shake them. اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو گورنمنٹ ول ہیو ٹو گیو سم تھنگ. وہ جو سم تھنگ ہے وہ میں بھی کسی کی قربانی دینی پڑے، بلی دینی پڑے. آپ کو کس کی بلی دینی ہوگی یہ نہیں پتا، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت سی ایسی باتیں گوشے جو اوجھل ہیں، بلکہ ابھی تک سارا کچھ منظر عام پر تقریباً آ چکا ہے. ماں سوائے اس کے کہ دھرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے ناظرین کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے آپ کو اس سارے سینیریو میں بہت زیادہ ریلیونٹ کر لیا ہوا ہے. اور یہ بلا وجہ نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے. اس کی کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے جو ابھی تک واضح نہیں ہو رہی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو قبل از وقت کچھ کہہ کر ہم اس کو مطلب غلط بیانی بھی نہیں کرنا چاہتے، غلط گمان بھی نہیں رکھنا چاہتے. لیکن اس سب کے باوجود یہ بات حقیقت ہے کہ معاملات جس نہج پر چل رہے ہیں، پاکستان کے سیاسی معاملات جس نہج پر چل رہے ہیں، ان کو اس طرح حل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے ان چیزوں کے اوپر، اور اس طرح کے دھرنوں سے کسی کی کوئی ملک کی خدمت نہیں ہوتی، کسی کی خدمت نہیں ہوتی. یہ ہم کل بھی کہتے تھے اور ہم آج بھی کہتے ہیں. تمام معاملات گفت و شنید سے، مذاکرات سے حل ہونے چاہیے، اور مناسب طریقے سے فریم آف لا میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ اس طرح مولانا فضل الرحمان گورنمنٹ گرا نہیں سکتے، جس طرح کل تک عمران خان نہیں گرا سکے، آج یہ بھی نہیں گرا سکیں گے. لیکن اس کے باوجود جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے اس میں وزن ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان چیز کا، میرا ایک مشاہدہ ہے اور میرا ایک ذاتی رائے ہے کہ کسی ایک بڑی شخصیت کی قربانی دی جائے گی، اور یہی میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور کچھ اور لوگوں کی کامیابی ہوگی. ناظرین، جو بھی ہو، ہماری دعا ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ جو بھی ہو ملک کے وسیع تر مفاد میں ہو، اور حکومت رونت کی بجائے آپس میں شیر و شکر ہو کر آپس میں باقی سیاسی مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کرے، نہ کہ طاقت کا استعمال کرے. طاقت کا استعمال سیاسی معاملات میں کبھی بھی سود مند نہیں رہا اور یہ نہ رہے گا. ہمیں یہ بات سیکھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز کہ نیگوسیشن کرتے وقت ہمیں بلا وجہ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہی بات اگر 2014 میں محترم جناب عمران خان صاحب سمجھ جاتے اور اس وقت جنرل راحیل شریف کے ایشورنس کے مطابق اس انتخابی اصلاحات کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. بہت شکریہ ناظرین. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.